नाज़रीन, लेबनान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमले की तफसीलात आ रही हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका देखा गया है, जिसमें 1 मिलियन इजरायली शेल्टर्स की तरफ भागे हैं और बेन गोरियन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुका है। तमाम जो परवाजें हैं वो साउथ की तरफ इस वक्त शिफ्ट की जा रही हैं। हाइफा और उसके साथ जो पोर्ट एरिया है वो निशाना बना है। दीगर मुख्तलिफ जो मिलिट्री साइट्स हैं वो अंडर अटैक आई हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, यमन ने अमेरिकी जो ड्रोन है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो मार गिराया है और रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि यमन जो इजरायली गैस प्लेटफॉर्म्स है उनको निशाना बनाने जा रहा है। जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर गैस प्लेटफॉर्म्स है वो अंडर अटैक आने वाले हैं। यमन इसकी तैयारी ऑलरेडी कर चुका था, अब वो जो अटैक है होने जा रहा है। इराक की जानिब से भी बड़े ऑपरेशंस इस वक्त किए गए हैं। ड्रोन्स के साथ इलात और मुख्तलिफ एरियाज को निशाना बनाया गया है, ये भी आपको बताएंगे। तो तीन तरफा महाज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और तीन तरफा अटैक्स इसराइल पर इस वक्त हो रहे हैं। इसी दरमियान इसराइल की जानिब से बेरूत के ऊपर अटैक किया गया और यह हमला पिछले 10 दिनों के हमलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो बेरूत सिटी का एरिया है वो निशाना बनाया है। यानी एक बेरूत है और बेरूत का जो सबब्स है अभी तक वो निशाना बनता रहा है। वैसे वो भी एक ओवरऑल बेरूत ही का हिस्सा है, लेकिन जो असल में जो बेरूत कैपिटल है और बेरूत का जो सिटी है वो जो बाउंड्री है उसके अंदर पहली बार ये अटैक किया गया है। तो ये इसको बहुत जो डेंजरस डेवलपमेंट, यानी जहां पर एम्बेसीज हैं, जहां पर अभी भी डिप्लोमेट्स, अब फ्रांस के वजीर खारजा वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये भी बहुत मानी खेज है कि फ्रांस के वजीर खारजा बेरूत सिटी के अंदर मौजूद हैं और वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन जो ग्राउंड ऑपरेशन है उस हवाले से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के तमाम लीडर्स रिप्लेस हो चुके हैं, तमाम ने पोजीशन संभाल ली है और अब एक बिल्कुल नई जनरेशन इन पावर आ चुकी है हिजबुल्लाह में। यानी वो जो 20-20 साल से 30-30 साल से 40-40 साल से जो फाउंडर्स थे, जो कमांडर्स थे, वो सारे के सारे इस वक्त उनमें मेजॉरिटी जो है, यानी आप देखें ना, उन्होंने 30 से 40 कमांडर्स को निशाना बनाया है, इंक्लूडिंग हसन नसरुल्लाह। तो वो जो पिछली जनरेशन थी जिन्होंने पिछले 30-40 साल इजराइल के साथ लड़ा, वो ऑलमोस्ट जो है वो उनमें मेजॉरिटी जो है वो नहीं रही। तो उन तमाम की जगह के ऊपर एक नई जनरेशन आ गई है। तो अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह किस तरह से बिहेव करती है और अमूमी तौर पर यही होता है कि जब नई जनरेशन आती है तो वो पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव होती है। जैसे जो सफ़ीउद्दीन आए हैं, हसन नसरुल्लाह के कज़न, वो ज़्यादा अग्रेसिव बताए जाते हैं। तो अब ये जो ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू हो रहा है, जैसे अभी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, तो ये नई जनरेशन की सुपरविजन के अंदर है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाइफा और बाकी एरियाज को निशाना बनाया गया। हाइफा पोर्ट को, हाइफा जो है वो बेसिकली एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक शहर है, सराउंडिंग में डिफरेंट सिटीज़ हैं और फिर एक हाइफा पोर्ट है और फिर मुख्तलिफ जो असलिया फैक्ट्रीज हैं वहां पर हैं, वेयर हाउसेज वहां पर हैं। तो हाइफा में टारगेट्स लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। तो यहां पर हाइफा सिटी भी निशाना बनाया और हाइफा पोर्ट्स भी निशाना बनी और हाइफा की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी इस वक्त निशाना बनी है और बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा इंपैक्ट, 1 मिलियन इजरायलीज सिर्फ हाइफा और उसकी सराउंडिंग सिटीज के अंदर। अभी तेल अवीव की हम बात नहीं कर रहे, हाइफा और सराउंडिंग सिटीज के अंदर 1 मिलियन इजरायलीज शेल्टर्स की तरफ भागते हुए देखे गए, क्योंकि वहां से सारे इजरायलीज तो यहां इसी सेंटर एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं लाखों की तादाद के अंदर। ऑलरेडी यहां पर ये सारे पॉपुलेटेड एरियाज हैं, इजराइल की सारी जो आबादी है वो इन्हीं एरियाज के अंदर मुकीम है और जो माइग्रेट होकर आए हैं, डिस्प्लेस होकर आए हैं, वो भी यहीं पर हैं। तो 1 मिलियन इजरायलीज को शेल्टर्स की तरफ भागते हुए देखा गया है। अब मैं 5-7 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स were launched from Lebanon towards Haifa. Reports of several rockets falling in Haifa. Silent sound in large areas of the Western Galilee reaching Haifa and Haifa Bay. Haifa Bay जो है ये पोर्ट एरिया है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर उनके जंगी बेड़े भी खड़े हुए हैं। जो एक बार हिजबुल्लाह की जानिब से जो ड्रोन फुटेज शेयर की गई थी, इंटेलिजेंस ड्रोन फुटेज, वो हाइफा बे एरिया की थी जहां पर उनके जंगी बेड़े खड़े थे और दीगर जो कमर्शियल जहाज हैं वो भी यहां पर आ रहे थे। तो उस हाइफा बे को निशाना बनाया गया है। एक्सप्लोजन्स इन हाइफा एंड करायोत। अब हाइफा के साथ एक इंपॉर्टेंट जो सिटी है
کرایوت کا ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور دھماکے اسرائیلی میڈیا کی زبانی ان کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بڑے دھماکے اس وقت وہاں پر سنے جا رہے ہیں. راکٹ سالوز ٹورڈز دا آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز, ایک نہیں کئی راکٹ سالوز. تو کل حزب اللہ کے کمانڈرز نے پوزیشنز لی, تمام لیڈرز کو ریپلیس کیا گیا اور آج سے ایک نئی حزب اللہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب آگے جو یہ جنگ لڑنی ہے وہ ایک نئی جنریشن نے لڑنی ہے اور ان کے پاس لاکھوں فائٹرز ہیں اور ان کے پاس اسلحہ اتنا ہے کہ دنیا امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے کیا کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لاکھوں جنگجو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسلامک ورلڈ کے جو عوام ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایون آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ سے کس طرح ریزسٹنس کو سپورٹ آ رہی ہے. چے گویرا کی بیٹی نے خط لکھا, ایون یورپ کے اندر بہت بڑی سپورٹ ہے اور آپ دیکھیں حسن نصر اللہ کے لیے کس طرح مظاہرے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مڈل ایسٹ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو انڈر دی ٹیبل مدد کر رہے ہیں, کچھ ایسے ممالک ہیں جو انڈر دی ٹیبل حزب اللہ کی مدد کر رہے ہیں. تو پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور جذبہ بھی ہے, بہادری بھی ہے, تجربہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو ابھی جب اصل بیٹل شروع ہوگی, جب گراؤنڈ آپریشن شروع ہوگا تو پھر حزب اللہ کی جو پوری صلاحیتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں گے. اسرائیلی میڈیا, راکٹس فال بٹوین روش پنا اینڈ سفید, وہ سفید اور کہاں ہائفا, وہ تمام کا تمام انڈر اٹیک آیا ہے. Our fighters bombed the Zoflion military base with rocket salvos. ایک اور ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا. No landings at Ben Gurion airport. All landings directed south. سب سے امپورٹنٹ Ben Gurion airport, وہاں پر تمام لینڈنگز انہوں نے ابنڈن کر دی ہیں اور ساری کی ساری ڈائریکٹڈ کی جا رہی ہیں ٹورڈ ساؤتھ, یعنی یہ علاقات والے سارے ایریاز, ساؤتھ یہ والا ہے, تمام جہاز اس طرف بھیجے جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ حملوں کا دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک انفلٹریشن کے حوالے سے اسرائیلی آرمی ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اسرائیلی آرمی ریزز دا اسٹیٹ آف الرٹ فار فیئر آف کیرینگ آؤٹ آپریشنز ان سائڈ اسرائیل. جو حزب اللہ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی موجود ہے. جو ویسٹ بینک سے فلسطینیوں کے جو ہیں جنگجو وہ بھی تل اویو میں پہنچے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پکڑے تو نہیں گئے جو پچھلے دنوں پہنچے تھے. تو اسرائیل کو اب خطرہ یہ ہے کہ جب وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں اور یمن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو انسائیڈ اسرائیل کو بہت بڑا آپریشن ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اندر بن چکا ہے, کہ منظم نیٹ ورک جو ہے وہ بن چکا ہے. تو بہت بڑی کاروائی انسائیڈ اسرائیل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسرائیلی میڈیا کے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انہوں نے جو اپنا الرٹ لیول ہے وہ اس وقت بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی حزب اللہ کی پار دیکھیے. حزب اللہ still has significant capabilities in Lebanon including heavy long range and precision missiles. یہ تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے, یعنی لانگ رینج اور پرسیجن میزائل تو ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوئے, تو وہ تو ابھی چلیں گے تو دنیا دیکھے گی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو اسرائیل نے کیا ہے نا, یہ ساری ٹیکٹیکل مووز ہیں. اسرائیل کو عبرتناک شکست غزہ میں ہو چکی تھی. اب اس کو دیکھیں جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ کیا سوچ رہی تھی. ویسٹرن گورنمنٹس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ حماس سے نہیں جیت سکا تو اب یہ مزید جنگ پھیلا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا اچیومنٹ حاصل کرنی ہے. ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ وہاں پر کام کر رہا تھا, پھر ان کا جو سارا ڈایاسپورا ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا حوصلہ پست ہو چکا تھا. تو یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ صرف ٹیکٹیکل ہے کہ ایک وقت میں آپ کچھ دیر کے لیے کوئی بلڈ اپ کر دیتے ہیں, کوئی سینس آف اچیومنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا اسرائیل کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ واپس آ گئے ہیں, یا اس سے واپس آ جائیں گے, یا حزب اللہ سرنڈر کر دے گی, اس سے کیا اچیو کیا ہوگا؟ یہ صرف ٹیکٹیکل ہے. کچھ لمحوں کے لیے اپنے سیٹلرز کو, یہ ہم بتا بھی چکے ہیں آج سے 8-10 دن پہلے کہ یہ ساری اسٹریٹجی ان کی ہے کہ اپنے سیٹلرز کو ان کا مورال اپ کرنے کے لیے, اپنی آرمی کا مورال اپ کرنے کے لیے, اور باہر جو ویسٹرن میں ان کے سپورٹرز بیٹھے ہیں ان کا مورال اپ کرنے کے لیے کہ اسرائیل یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو ابھی تک تو وہ صرف فضائیہ کے طور پر دکھا رہے ہیں نا کہ, اور فضائیہ کے حوالے سے آگے تو کوئی طاقت موجود ہی نہیں ہے. ان کی فضائیہ کو مانا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, کیونکہ آگے تو کسی کے پاس طیارے ہیں ہی نہیں, تو ان کی فضائیہ کو تو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. لیکن کیا فضائیہ جو وار گولز ہیں وہ اچیو کروا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کروا سکتی. آپ سویلینز کے اوپر بمباری کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو گولز ہیں, مطلب ان کے گولز ہیں کہ حزب اللہ کو ختم کرنا اور اپنے ریزیڈنٹس کو واپس لانا, اپنے سیٹلرز کو واپس لانا, وہ پورے ہو ہی نہیں سکتے. ابھی تو حزب اللہ سفید سے ڈسپلیسمنٹ کر رہی ہے اور ابھی ہائفا سے کرنے والی ہے, کچھ لیول کے اوپر شروع بھی ہو چکی ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اصل بیٹل تو ابھی شروع ہونے والی ہے اور یہ لمبی چلے گی, سالوں کے اوپر محیط ہے یہ بیٹل ہونے والی ہے. یہ 2-4 مہینوں کا قصہ نہیں ہے.
یہ سالوں کے اوپر ایک نیا ایرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا اب ناظرین یمن کے حوالے سے جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں، یمن نے ایک تو ڈرون مار گرایا ہے، MQ-9 پلین مار گرایا ہے، اور یہ 11واں MQ-9 پلین ہے۔ یمن حوثیز شاٹ ڈاؤن دا 11th $30 million امریکن MQ-9 ریپر UAV اوور سعدہ ناردرن یمن۔ ایک کی قیمت $30 to $35 million ہے، اور یہ 11واں ہے جو انہوں نے گرا دیا ہے۔ ابھی اسی درمیان یمن کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمن تیاری کر رہا ہے، اور اگلے کسی بھی گھنٹے میں آپ یہ آپریشن دیکھیں گے، جو گیس پلیٹ فارمز ہیں میڈیٹرینین سی کے اندر وہ نشانہ بننے والے ہیں۔ یمن اس کے بارے میں انٹیلیجنس بھی حاصل کر چکا ہے، کچھ تجربے بھی کر چکا ہے، میڈیٹرینین سی میں اس نے کچھ جہازوں کو بھی نشانہ بنایا، تو وہ مطلب اس کی سمجھ لیں کہ ایکسرسائزز کر رہا تھا۔ میڈیٹرینین سی میں جو اس نے کچھ اٹیکس کیے، وہ اس کی ایکسرسائزز کر رہا تھا کہ کیا کامیابی سے ان ایریاز کو ہٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب یمن وہ کرنے جا رہا ہے۔ یمنی حوثیز ٹو ٹارگٹ آف شور گیس پلیٹ فارمز ان ریسپانس ٹو حدیدہ اٹیکس، حوثیز ٹو ایکسپینڈ دیئر اوفینسو ٹو اسرائیلی پورٹ اینڈ آف شور گیس پلیٹ فارمز۔ الجزیرہ کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی دوسری رپورٹ نہیں ہے۔ ایک تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو بندرگاہوں کے اوپر یمن کے آپریشنز ہیں وہ ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں، یعنی تل ابیب کی بندرگاہ، حیفا کی بندرگاہ، اسدود کی، اشکلون کی، جو بھی بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر آپریشنز ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو آف شور گیس پلیٹ فارمز ہیں ان کو پہلی بار جو یمن ہے وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ تو آنے والے گھنٹے اور آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو عراق کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دو ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عراق سے بھی بڑے حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس کیریز آؤٹ ڈرون اٹیک آن وائٹل ٹارگٹ ان الرشراش ایلات ان آکوپائڈ ٹیریٹری۔ ان کا جو ایریا ہے، جو اٹیک ایریا ہے وہ یہی ہے، ایلات سے لے کر گولان ہائٹس اور یہ جو سارا جارڈن بارڈر والا ایریا ہے۔ آور فائٹرز ٹارگٹڈ 2 separate ٹارگٹس ان آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز ود اسکواڈرن آف ڈرونز۔ کئی ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے، 2 مختلف ٹارگٹس کو بتا رہے ہیں۔ اچھا اب اسی درمیان امریکہ کے حوالے سے بڑی رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں، اور ہر دن یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ مزید ملٹری جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنے جا رہا ہے امریکہ۔ پولیٹیکو US ٹو بوسٹ ملٹری پریزنس ان مڈل ایسٹ۔ اب جو ہم آپ کو امریکہ کی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ امریکہ بہت لو پروفائل رہتے ہوئے، اب وہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کتنی فوج بھیج رہا ہے، ان کو کہاں پر پوزیشن کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد وہ بتاتا ہے کہ ڈیفنس آف اسرائیل ہے، ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اتنا بڑا ملٹری آپریٹس آلریڈی موجود ہے، تو پھر اتنی فوج روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھیجنا یہ حیران کن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مڈل ایسٹ ایک عالمی جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے اور امریکہ اس کی تیاری کر رہا ہے، اور بہت لو پروفائل رہتے ہوئے زیادہ خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ، اور مڈل ایسٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امریکہ بہت بڑا ملٹری آپریٹس یہاں پر شفٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے خلاف مسلسل چارج شیٹ اور مسلسل نیریٹو بنایا جا رہا ہے، چاہے وہاں پر ٹرمپ ہو یا کیملا ہارس ہو یا بائیڈن ہو، تمام کے تمام ایران کے خلاف نیریٹو بنا رہے ہیں، اور ساتھ یہ ملٹری یہاں پر بھیجی جا رہی ہے، جنگی بیڑے اور ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ وہ پوری طرح سے تیاری ایران جنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اچھا اسی درمیان فرانس کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ چکی ہیں لیبنان کے اندر، اور انہوں نے بیروت میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے۔ پہلے ہیڈ لائن دیکھیے، فرینچ فارن منسٹر کالز فار امیڈیٹ ہالٹ ٹو اسرائیلی اٹیکس آن لیبنان۔ اسرائیل کو کہا ہے کہ فل فار اپنے حملے بند کرو لیبنان کے اوپر۔ یہ پچھلے 10 دنوں سے جو ایسکیلیشنز ہوئی ہیں پیجرز اٹیک کے بعد، یہ پہلی ہائی آفیشل ہیں جو لیبنان پہنچی ہیں یہ ریسنٹ ایسکیلیشن کے بعد۔ اب یہ بیروت میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو کہہ رہی ہیں کہ روکو، لیکن اگر انہوں نے واقعتاً اسرائیل سے رکوانا تھا تو ان کو بیروت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو تل ابیب میں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا، اور اپنے باقی اتحادیوں کو بھی لے کر آتے، برطانیہ کے وزیر خارجہ کو لے کر آتے، باقیوں کو لے کر آتے، اٹلی کے اور جرمنی کے، اگر آپ واقعتاً سنسیئر ہیں تو رکواتے اور تل ابیب میں کھڑے ہو کر کہتے، اور یہ کہتے کہ اگر نہیں مانا تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، سینکشن لگائیں گے، اسلحہ بند کریں گے۔ تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف بیانات کہ چونکہ لیبنان کالونی رہا ہے اور لیبنان کے اچھے تعلقات ہیں فرانس سے، تو فرانس بس یہ پورٹرے کرنا چاہتا ہے کہ وہ لیبنان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پریکٹیکل اقدام، کوئی ایک سینکشن بھی اسرائیل کے اوپر لگائی ہے کیا؟ امریکہ کو پریشرائز کیا ہے کہ اسرائیل کو وہ روکے؟ تو اس طرح بات بننے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیل اس طرح سے رکنے والا ہے۔ یہ بہت رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے جو ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں۔ دنیا غلط جگہ کے اوپر اپنا پریشر استعمال کر رہی ہے۔ جو بیچارے ملینز آف لیبنیز اب اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں پچھلے 4 دنوں کے اندر، ملینز آف لیبنیز،
اور سڑکوں کے اوپر سو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد سیریا کی طرف چلی گئی ہے. مطلب 4-5 دنوں کے اندر اندر ان کی زندگی یکسر بدل گئی ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، اکانومی تباہ ہو گئی، اپنے پیارے شہید ہو گئے، وہ مہاجر بن کے رہ گئے 4 دنوں کے اندر. یہ سفاکیت اور یہ ظلم دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور دنیا کیا کر رہی ہے؟ اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے حملے روکے. او بھائی کیسے وہ روکے گا؟ کیا ان 12 مہینوں میں یہی کچھ نہیں چلتا رہا غزہ کے حوالے سے؟ اب وہی سیم چیز، سیم پیٹرن اسرائیل لیبنان میں اپلائی کر رہا ہے. اسی طرح ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے، پیرامیڈکس کو نشانہ بنا رہا ہے، جرنلسٹ کو نشانہ بنا رہا ہے، اور سویلین ایریاز کو نشانہ بنا رہا ہے، ڈسپلیس کر رہا ہے لیبنیز عوام کو. لیکن جب وہ دنیا کوئی پریکٹیکل ایکشن لینے سے قاصر ہے، تو اس کا نتیجہ ایک بڑی جنگ ہی کی صورت میں نکلے گا، اور اسرائیل کی بدماشی ایک بڑی جنگ ہی کی صورت میں توڑی جائے گی. غزہ نے توڑی ہے اس کی بدماشی، اب وہ لیبنان کی طرف گھس گیا تو لیبنان اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اب ذرا دیکھیے کہ جو تازہ ترین اسرائیل نے حملے کیے ہیں، اور جو وہاں سے خبر آ رہی ہے گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے. اسرائیلی آرمی لانچز فرسٹ اٹیک ود ان بیروت سٹی لمٹس. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے یہ پہلا اٹیک ہے جو اسرائیل کی جانب سے بیروت سٹی کی باؤنڈری کے اندر کیا گیا ہے. یعنی بیروت سبربز اور ہے، جو اصل بیروت سٹی ہے اس کی باؤنڈری کے اندر یہ پہلا اٹیک ہے. اس کے اوپر تجزیہ کار اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ایک واقعے کو؟ We have reached a point where there are no red lines to Israel. اس واقعے کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ بالکل وہ موقع ہے، مطلب ویسے تو اب یہ موقع کتنی بار گزر گیا، لیکن بہرحال پھر بھی تجزیہ کار لکھ رہے ہیں کہ کوئی ریڈ لائنز اب نہیں ہے اسرائیل کے لیے regarding Lebanon. The attack on Kola is a significant Israeli strike in terms of locations, target and messaging. 3 بڑی چیزیں ہیں کہ جو لوکیشن انہوں نے چوز کی ہے، جو ٹارگٹ چوز کیا، اور جو میسج دیا ہے اس حملے کے ساتھ. This is the first time an area in the capital has been hit. یہ وہ ایریا ہے جو اصل میں کیپٹل کا ایریا ہے، جو پہلی بار ہٹ ہوا ہے. Earlier attacks in southern suburbs، جو اس سے پہلے اٹیکس تھے وہ سبربز کے اندر تھے. Will there be a carpet bombing؟ یہ بہت خطرناک اس وقت موڑ کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، کارپٹ بومبنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں. یعنی ابھی اسرائیل یہ میسج دے رہا ہے کہ جو حزب اللہ اٹیک کرنے جا رہی ہے تل اویو کے اوپر، تو اس کے جواب میں اسرائیل کارپٹ بومبنگ کرے گا. کارپٹ بومبنگ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، جو افغانستان میں ہوئی، جو عراق میں ہوئی، اور باقی مختلف جگہوں کے اوپر ہوئی، کہ بس بم برستے ہیں، جیسے بارش برستی ہے ویسے بم برستے ہیں، اور ریگارڈلیس کہ کون سا ٹارگٹ ہے اور کون سا کیا ہے، بس بم گرتے چلے جاتے ہیں. وہ کارپٹ بومبنگ کی طرف اب معاملات جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل وہی کرنے جا رہا ہے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ کرے گا، یہ بالکل اس طرح معاملات جا رہے ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ایک بھیانک علاقائی اور اس کے بعد عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جہاں پر ایران نیوکلیر پروگرام بنا رہا ہے، اور اسرائیل کسی طور پر ان کو نیوکلیر پروگرام مکمل نہیں کرنے دینا چاہتا، اور وہ ادھر اتنا ظلم کر دے گا لیبنان میں کہ وہ ایران کو ڈریگ کر لے، اور جو ہی ایران ڈریگ ہوگا پہلا حملہ ہی ایران پر نیوکلیر سے ہوگا. تو بہرحال یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی. اب جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس کے حوالے سے 5-7 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسرائیل کے 2 بڑے میڈیاز کو ہم کوٹ کر رہے ہیں. پہلے ذرا دیکھیے، الجزیرہ بھی اس کو بہرحال رپورٹ کر رہا ہے. فورسز آر کنسنٹریٹڈ آن دا ناردرن فرنٹ اینڈ آر پریپیئرنگ فار اے گراؤنڈ انویژن انٹو لیبنان. یہ بالکل رفع والی صورتحال ہے کہ تیاری ہو رہی ہے، فوج بلائی جا رہی ہے، یہ لاجسٹیکل سپورٹ آ رہی ہے، اور ایک دن پھر وہ رفع میں داخل ہو گئے. تو یہ تو آپریشن ہونا ہی ہونا ہے. تو کسی ملک میں داخل ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کی تیاری کرنا ہوتی ہے. تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو چکی ہے آن ناردرن فرنٹ، کہ بہت بڑی تعداد میں فوج انہوں نے ساری کی ساری نارتھ میں بھیج دی ہے. دا گراؤنڈ انویژن آف لیبنان ایمز ٹو ڈیمونسٹریٹ دا اسٹرینتھ آف دا اسرائیلی آرمی ان دا مڈل ایسٹ. یہ گراؤنڈ آپریشن کرنے کا مقصد اسرائیل کا مڈل ایسٹ کو یہ بتانا ہے کہ وہ حزب اللہ کو تباہ کر کے مڈل ایسٹ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہی سب سے بڑے راجا ہیں اس ریجن کے. دا اسرائیلی آرمی کمپلیٹس امپورٹنٹ آپریشنز as part of preparation for a ground invasion of Lebanon. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ابتدائی امپورٹنٹ آپریشنز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک گراؤنڈ آپریشن کرنے کے لیے. We are preparing new operational plans to make changes in the South Lebanon and the region. ہم وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو لیبنان کو بدل کے رکھ دے گا اور پورے ریجن کو بدل کے رکھ دے گا. اب یہ سنتے جائیے ان کی بڑکیں اور ان کا تکبر. We are collecting intelligence information about the
प्रिपरेशन ऑफ हिजबुल्लाह स्पेशली द रदवान फोर्स बिफोर द ग्राउंड एंट्री, ये है वो सबसे बड़ी चीज जो आपको बताएगी कि अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि रदवान फोर्स, ये जो सारी लड़ाई लड़ी गई है इन 12 महीनों के अंदर, ये रदवान फोर्स जो एक स्पेशल यूनिट है हिजबुल्लाह का, उसने लड़ी है, जो लितानी रिवर और ब्लू लाइन के दरमियान मौजूद है। तो इजराइल ये कह रहा है कि वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं रिदवान फोर्सेस के हवाले से और उनकी तैयारी के हवाले से। कंसेंसस एट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेवल्स दैट अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज अ मैटर ऑफ टाइम। सबसे बड़ी आखिरी हेडलाइन कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल में ये कंसेंसस हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा, लेकिन दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कि ये आज हो कल हो परसों हो, बस ये मैटर ऑफ टाइम है कि टाइम डिसाइड नहीं हुआ या हो गया है, मतलब बस ये टाइम ही बताएगा कि कब होना है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या ये होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब है कि ये होगा। और मुझे बिल्कुल यही चीजें रफा के हवाले से याद आ रही हैं। जब रफा ऑपरेशन होने जा रहा था, इसी तरह के तजिए, इसी तरह की तैयारी, इसी तरह की प्रेडिक्शंस, इसी तरह के एस्टीमेट और इसी तरह के इजरायली बयानात, उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर वो बहरहाल हुआ, क्योंकि आप जमीनी हकायक को समझते हैं और आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब हेरेड्स की जुबानी आखिरी हेडलाइन देखिए। सीनियर ऑफिशियल इन द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इजरायली आर्मी आर प्रेसिंग फॉर द स्टार्ट ऑफ अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान, के नॉर्दर्न कमांड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि फिल फॉर हमें ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। ये हेरेड्स रिपोर्ट कर रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।